42 लाख में से एक है तो उसके पास सिर्फ 2 ऑप्शन होंगे. हो सकता है कि वो ऐसे मर्द से शादी करे जो शादीशुदा है, या वो बाजार की जीनत बने. लोग बोलेंगे जाकिर बाजार की जीनत, पब्लिक प्रॉपर्टी, इतना कठोर लफ्ज, ये सबसे अच्छा लफ्ज मैं दिमाग से सोच सकता हूं. वो चाहे तो ऐसे आदमी से शादी करे जो शादीशुदा है, इसकी बीवी है, या वो बाजार की जीनत बने. और कोई भी औरत जो मॉडेस्ट है वो पसंद करेंगी कि वो ऐसे आदमी से शादी करे जो शादीशुदा है बनिस्बत बाजार की जीनत बने. मैं मानता हूं कि कोई भी औरत को आमतौर पे कोई भी औरत खुश नहीं होंगी कि वो अपने शोहर को और एक बीवी से शादी करने दे. आमतौर पे मानता हूं, लेकिन इस्लाम के शरीयत एक उसूल है, लेट अ स्मॉल लॉस टेक प्लेस टू प्रिवेंट अ बिग लॉस. एक छोटे नुकसान को होने दो बड़े नुकसान को बचाने के लिए. तो एक अच्छी मुस्लिमा को बड़े पसंद नहीं आएगा कि उसका शोहर और एक बीवी से शादी करे, लेकिन वो अगर अच्छी मुस्लिमा है वो इसको बर्दाश्त करेंगी बनिस्बत उसकी दूसरी बहन को बाजारी औरत बनने से, बाजार की नीजत बनने से. सातवां आम सवाल कि अगर मर्द को एक से ज्यादा बीवी करने की इजाजत है तो औरतों को एक से ज्यादा मर्द रखने की इजाजत क्यों नहीं? कुरान मजीद में अल्लाह ताला फरमाते सूरह निसा में सूरह नंबर 4 आयत नंबर 24 में कि आप उन औरतों से शादी नहीं कर सकते जो पहले से शादीशुदा है. और अगर ये मुमकिन होता कि औरत एक से ज्यादा मर्द रख सकती तो ये प्रॉब्लम जो मैंने जिक्र किया वो और बढ़ जाएगा. पॉइंट नंबर 1. पॉइंट नंबर 2 कि अगर एक मर्द के एक से ज्यादा बीवी है और अगर बच्चा पैदा होगा तो हमें फौरन पता चलेगा उस बच्चे की वालिदा कौन है और उस बच्चे का वालिद कौन है. लेकिन अगर एक औरत है जिसकी एक से ज्यादा शोहर है और बच्चा पैदा होगा तो वालिदा का तो पता लगेगा, वालिद का पता नहीं लगेगा. तो जब स्कूल में आप एडमिशन के लिए जाएंगे और पूछेंगे वालिद का क्या नाम है तो आपको शायद 2 नाम देने पड़ेंगे. मैं डॉक्टर होने के नाते जानता हूं कि आज साइंस एंड टेक्नोलॉजी बढ़ चुकी है. अभी डीएनए टेस्टिंग है जिसके जरिए मालूम पड़ सकता है कौन वालिद है. हालांकि ये इतना एडवांस नहीं, लेकिन मान भी लो कि हम 100% जान सकते हैं डीएनए टेस्टिंग के वजह से कि वालिद को. आज साइंस ये कहती है कि आदमी इज मोर पॉलीगेमस इन नेचर बनिस्बत औरत. मतलब एक से ज्यादा शादी करने की जो निस्बत है वो मर्दों में ज्यादा है बनिस्बत औरतों से. आज साइंस ये कहती है कि ड्यू टू मेंस्ट्रुअल चेंजेस देयर आर साइकोलॉजिकल चेंजेस इन द वुमेन. खवातीन में साइकोलॉजिकल चेंजेस है और इस चेंजेस के वजह से एक औरत को एक से ज्यादा बीवी की जिम्मेदारी निभाना बहुत मुश्किल है, लेकिन एक मर्द को एक से ज्यादा शोहर की जिम्मेदारी निभाना आसान है. और आज की साइंस ये कहती है कि अगर एक औरत है और वो अगर एक से ज्यादा शोहर उसके है और सारे लोग एक दूसरे से ईमानदार है, लेकिन आज की मेडिकल साइंस ये कहती है अगर कोई औरत के एक से ज्यादा शोहर है या उसके रिलेशनशिप एक से ज्यादा है तो बहुत चांसेस है कि देयर विल बी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस, वेनरल डिजीजेस पैदा हो जाएंगे. लेकिन अगर एक मर्द के एक से ज्यादा बीवी है और सब आपस में वफादार है तो मर्दों में और औरतों में ये डिजीज नहीं पैदा होंगी. तो आज की मेडिकल साइंस ये कहती है कि एक आदमी के एक से ज्यादा बीवी हो सकते हैं, कोई बीमारी पैदा नहीं होगी, लेकिन औरत के एक से ज्यादा शोहर है तो बीमारी पैदा होंगी. इसीलिए इस्लाम में, कुरान में सूरह निसा सूरह नंबर 4 आयत नंबर 24 में लिखा गया है कि एक औरत एक से ज्यादा शादी नहीं कर सकती. 7वां अहम सवाल
یا 7ویں اہم غلط فہمی کہ اسلام میں خواتین کو ذلیل کیوں کیا جاتا ہے ان کو حجاب میں رکھنے کے بعد؟ حجاب کی وجہ سے خواتین کو اسلام میں ذلیل کیا جاتا ہے. یہ غلط فہمی کا جواب دینے کے لیے پہلے ہمیں یہ پتہ لگانا چاہیے کہ جب ہم ہسٹری پڑھتے ہیں پرانے زمانے میں ایٹ دا ٹائم آف بیبلونین سویلائزیشن اگر مرد نے قتل کیا تو مرد کو سزا ملنے کے بدلے عورت کو ملتی تھی. یہ اس ٹائم کا قانون تھا بیبلونین کا. آپ اگر گریک سویلائزیشن پڑھیں گے ان میں ایک تصور تھا کہ ایک عورت جس کا نام تھا پینڈورا وہ ساری جتنی بھی شیطانی حرکت کی بنیاد تھی. اور اس وقت گریک سویلائزیشن میں خواتین کو صرف استعمال کیا جاتا اور چھوڑا جاتا تھا. جب ہم پڑھتے ہیں ان دا رومن سویلائزیشن میں بھی عورتوں کو صرف اپنی ہوس کے لیے استعمال کیا جاتا تھا اور چھوڑ دیا جاتا تھا. جب ایجپشین سویلائزیشن ہم پڑھتے ہیں ایجپشین سویلائزیشن میں عورت کو کہا جاتا تھا این انسٹرومنٹ آف اے ڈیول، شیطان کا ہتھیار. اور عرب ممالک میں عربوں میں قرآن نازل ہونے کے پہلے اکثر جب ایک لڑکی پیدا ہوتی تھی اکثر اس لڑکی کو زندہ دفنایا دیا جاتا تھا. الحمدللہ قرآن مجید نازل ہونے کے بعد یہ چیز بند ہو گئی، لیکن ہمارے اس ہندوستان شہر میں اب بھی ہے کہ کئی بار لڑکی جب پیدا ہوتی ہے اس کا قتل کیا جاتا ہے. اسلام الحمدللہ سب سے پہلا مذہب ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے انسان ہیں جو خواتین کو اپنے حقوق دیے. اور جب اسلام نے خواتین کو حقوق دیے وہ طریقہ بھی بتاتے خواتین کو کس طریقے سے یہ حقوق کو آپ قائم رکھے. اور قرآن میں اللہ مجید فرماتے ہیں سورہ نور میں سورہ نمبر 24 آیت نمبر 30 میں کہ کہہ دو مومن مردوں سے کہ جب بھی وہ کوئی خواتین کو دیکھے تو اپنی نظر نیچے کرے اور اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرے. اگلی آیت سورہ نور سورہ نمبر 24 آیت نمبر 31 میں اللہ تعالیٰ فرماتے کہہ دو مومن عورتوں سے کہہ دو مومنات سے کہ جب بھی وہ کوئی مرد کو دیکھے اور کوئی غلط تصور دماغ میں آئے تو اپنی نظر نیچے کرے اور اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرے اور اپنے سر کا پلو اپنی چھاتی پہ لے اور اپنی زینت کو نہ دکھائے صرف وہ جو عام طور پہ دکھتی ہے سوائے اپنے شوہر اپنے والد اپنے بیٹے اور ایک لمبی فہرست ہے محرم کی جس سے ان کو وہ لڑکی جس سے شادی نہیں کر سکتی. اسلام میں حجاب کے 6 پوائنٹ ہے 6 نقطے ہیں. ایک ایکسٹینٹ مرد کے لیے ناف سے لے کے گھٹنے تک ڈھکا ہونا چاہیے. عورتوں کے لیے سارا جسم ڈھکا ہونا چاہیے صرف چہرہ اور ہاتھ دکھ سکتا ہے. کئی علماء یہ بھی کہتے ہیں کہ چہرہ ڈھکا ہونا چاہیے، اس کے اوپر اختلاف ہے. دوسرا نقطہ کپڑے جو پہنتے ہیں. پہلے نقطے میں مرد اور عورت میں ڈفرنس ہے، باقی 5 نقطے میں مرد اور عورت میں کوئی ڈفرنس نہیں ہے. دوسرا نقطہ جو کپڑے پہنتے ہیں وہ چست نہیں ہونا چاہیے جس سے جسم دکھ سکے. نمبر تیسرا وہ اتنے پتلا نہیں ہونا چاہیے کپڑا جس کے تھرو آپ دیکھ سکے. چوتھا نقطہ وہ اتنا گلیمرس اتنا بھڑکیلا نہیں ہونا چاہیے تاکہ وہ دوسرے جنس کو متاثر کر سکے. پانچواں نقطہ وہ دوسرے مذہب کی نشانی نہ پہنے. چھٹا نقطہ وہ ایسے کپڑے نہ پہنے جو دوسرے جنس کے ہیں. آدمی عورت کے کپڑے نہ پہنے، عورت آدمی کے کپڑے نہ پہنے. یہ 6 نقطے ہیں حجاب میں. اور اللہ تعالیٰ فرماتے سورہ احزاب میں سورہ نمبر 33 آیت نمبر 59 میں کہ اے نبی کہہ دو اپنی بیویوں سے اپنی بیٹیوں سے اور مومنات سے مومن عورتوں سے کہ جب بھی وہ باہر جائے تو اپنا جلباب لے، جلباب کو اوڑھے تاکہ لوگ انہیں پہچانے
ان کے ساتھ کوئی بھی بدتمیزی نہ کرے, کوئی چھڑکانی نہ کرے. قرآن میں کہا گیا ہے کہ حجاب خواتین کے لیے تاکہ لوگ انہیں پہچان سکے اور ان کے ساتھ کوئی مولسٹیشن نہ ہو, کوئی بدتمیزی نہ ہو, کوئی چھڑکانی نہ ہو. میں آپ سے سوال پوچھنا چاہتا ہوں کہ اگر اعظم گڑھ میں دو جڑواں بہنیں, دونوں خوبصورت ہے, دو جڑواں بہن دونوں خوبصورت ہے, ایک بہن پہنتی ہے اسلامی حجاب, سارا بدن ڈھکا ہوا, صرف فیس اور ہاتھ تک دکھتے ہیں, اور دوسری بہن پہنتی ہے مغربی کپڑے, منی اسکرٹس, شارٹ لو نیک کے ساتھ, اور دونوں جڑواں بہن چل رہے اعظم گڑھ میں, اور ایک لفنگا رستے کے کونے پہ رکا ہوا ہے لڑکی کو چھیڑنے کے لیے. میں آپ سے پوچھتا ہوں وہ کون سی لڑکی کو چھیڑیں گا, کون سی بہن کو چھیڑیں گا؟ جو اسلامک حجاب میں ہے, کیا وہ لڑکی, وہ بہن جو مغربی کپڑے پہنی ہے, کسے چھیڑیں گا؟ مغربی کپڑے. آسان سوال, آسان جواب, اس میں کوئی مشکل جواب نہیں ہے. اسی لیے اسلام میں, قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ حجاب خواتین کے لیے کہا گیا ہے تاکہ لوگ انہیں پہچانے اور ان کے ساتھ کوئی چھڑکانی نہ کرے. اور اس کے بعد اسلام میں, اس کے بعد اگر کوئی مرد عورت کا بلاತ್ಕಾರ کرتا ہے, عورت کے ساتھ زنا بالجبر کرتا ہے, عورت کا ریپ کرتا ہے, اسلام میں سزا ہے سزائے موت. اکثر غیر مسلم کہیں گے سزائے موت اسلام میں 21ویں صدی میں یہ باربیرک ریلیجن, یہ ایک دم جانوروں کا مذہب ہے. لیکن میں جب پوچھتا ہوں غیر مسلموں سے, اور ہزاروں غیر مسلم سے پوچھ چکا ہوں کہ خدا نہ کرے اگر ایک آدمی آپ کے والدہ کے ساتھ بلاತ್ಕಾರ کرتا ہے, ریپ کرتا ہے, زنا بالجبر کرتا ہے, اور اس آدمی کو آپ کے پاس لے آیا جاتا ہے اور آپ کو جج بنایا جاتا ہے, آپ کیا سزا دیں گے اسے؟ 100% غیر مسلمانوں نے مجھے کہا ہم اسے سزائے موت دیں گے. کچھ لوگوں نے کہا ہم ان کے تڑپا تڑپا کے ماریں گے. تو آپ کے والدہ کے ساتھ کوئی بلاತ್ಕಾರ کرتا ہے, آپ کو اس کو سزائے موت دینے کا ہے. دوسرے کے والدہ کے ساتھ بلاತ್ಕಾರ کرتا, آپ کہتے ہیں کیا بھائی سزائے موت, ایک ظالم مذہب ہے. ڈبل سٹینڈرڈ کیوں؟ آج اکثر لوگ سمجھتے ہیں کہ یو ایس اے سب سے زیادہ تعلیم یافتہ ملک ہے. سارے دنیا کے لوگ یو ایس اے کو دیکھتے ہیں. آپ جانتے ہیں کہ آج سب سے زیادہ بلاತ್ಕಾರ, زنا بالجبر, ریپ اگر کوئی بھی ملک میں ہوتا نمبر 1 ہے یو ایس اے. سب سے تعلیم یافتہ ملک, سب سے زیادہ ریپ. سن 1991 کی ایف بی آئی رپورٹ کہتی ہے کہ ہر روز آن ایوریج 1756 ریپ ہوتے تھے یو ایس اے میں. 1996 کی رپورٹ کہتی ہے یو ایس ڈپارٹمنٹ آف جسٹس کی, ہر روز 2713. 1991 میں 1756, 1996 میں 2713 میں بھی امریکن لوگ اور مرد بن گئے. ہر 32 سیکنڈ میں ایک ریپ ہو رہا ہے. میرے تقریر کو تقریباً 1 گھنٹہ ہو گیا. 1 گھنٹے میں امریکہ میں 100 سے زیادہ ریپ ہو چکے ہوں گے. جب سے میں تقریر کر رہا ہوں یو ایس اے میں 100 سے زیادہ ریپ ہو چکے ہوں گے. میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ اگر آپ شریعت کو لاگو کریں گے یو ایس اے میں کہ ہر مرد کوئی عورت کو دیکھتا ہے, غلط خیال آتے, نظر کو نیچے کرنا چاہیے, عورت کو حجاب پہننا چاہیے, سارے بدن ڈھکا ہونا چاہیے, صرف چہرہ اور ہاتھ دکھ سکتا ہے. اس کے بعد اگر کوئی مرد بلاತ್ಕಾರ کرتا ہے, زنا بالجبر کرتا ہے, ریپ کرتا ہے, سزائے موت. مجھے یہ پوچھنے کا ہے آپ سے, کیا ریپ کی تعداد, بلاತ್ಕಾರ کی تعداد یو ایس اے میں بڑھیں گی, وہیں کے وہیں رہیں گی, یا گھٹیں گی؟ گھٹیں گی. اسلام از اے پریکٹیکل لا. اسلام کو آپ کبھی نافذ کریں گے فوراً آپ کو رزلٹ آئے گا. اسی لیے میں کہتا ہوں کہ اسلام اچھائیاں بیان کرنے کے علاوہ آپ کو ایک طریقہ دکھاتا ہے کس طریقے سے یہ اچھائی معاشرے میں لا سکے. آٹھواں عام سوال,
کہ مسلمان گوشت کیوں کھاتے؟ وہ جانوروں کا قتل کرتے. میں پہلا یہ کہنا چاہتا ہوں جواب دینے کے پہلے، ایک مسلمان اچھا مسلمان بن سکتا ہے گوشت کھائے بنا. گوشت کھانا اسلام میں فرض نہیں ہے. گوشت کھانا اسلام میں فرض نہیں ہے. ایک مسلمان اچھا مسلمان 100% شاکاہاری ہو کے بھی بن سکتا ہے. لیکن کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے سورہ مائدہ سورہ نمبر 5 آیت نمبر 1 میں کہ اللہ تعالیٰ نے 4 پاؤں کے جانور بنائے، آپ ان کو کھا سکتے صرف وہ جو حرام ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے سورہ نیل میں سورہ نمبر 16 آیت نمبر 5 میں کہ آپ بھیڑ بکری کھا سکتے. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے سورہ مومنون میں سورہ نمبر 23 آیت نمبر 21 میں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بھیڑ بکریاں اور کیٹل بنائے، ان میں آپ کو ملتی ہے گرمی اور ان کا گوشت آپ کھا سکتے ہیں. تو جب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تو کیوں ہمیں نہیں کھانا چاہیے؟ آج کی سائنس یہ کہتی ہے کہ آپ اگر دیکھیں گے کہ وہ جانور جو صرف ویجیٹیبلز کھاتے ہیں، گھاس کھاتے ہیں، گائے، بکری، شیپ، گوٹ، کاؤ، آپ دیکھیں گے یہ جو شاکاہاری جانور ہے ان کے دانت کو آپ دیکھیں گے، ان کے دانت چپٹے ہیں. وہ صرف گھاس پھوس کھا سکتے، گوشت کو نہیں کھا سکتے. جب ہم مانساہاری جانور کو دیکھیں گے، ٹائیگر، لائن، شیر ببر، ان کے دانت رہتے نوکیلے، کینائن سیٹ آف ٹیتھ. وہ صرف گوشت کھا سکتے، گھاس کھا نہیں سکتے. ہم جب آئینے میں جا کے دیکھیں گے انسان کو، اللہ تعالیٰ نے چپٹے دانت بھی دیے، نوکیلی دانت بھی دیے. اگر اللہ تعالیٰ خدا چاہتا تھا کہ ہم صرف گھاس پھوس کھائے تو یہ نوکیلی دانت کیوں ہمیں دیا؟ گوشت کھانے کے لیے. یہ ڈائجسٹو سسٹم جو ہے ہربیورس اینیمل کا، بھیڑ، بکری، گائے، ان کا ڈائجسٹو سسٹم صرف گھاس کو ڈائجسٹ کر سکتا ہے، ویجیٹیبلز کو ڈائجسٹ کر سکتا ہے، فلیش کو، گوشت کو نہیں کر سکتا ہے. اسی طریقے سے شیر ببر، لیپرڈ، یہ جو ہے جتنے ہیں شاکاہاری جانور، یہ صرف فلیش کو، گوشت کو ڈائجسٹ کر سکتے، گھاس پھوس کو نہیں. انسان کو اللہ تعالیٰ نے اسمال انٹسٹائن دیے، لارج انٹسٹائن دیے. ہم انسان ویجیٹیبلز کو بھی ڈائجسٹ کر سکتے، گوشت کو بھی کر سکتے. اگر خدا اللہ چاہتا تھا کہ ہم صرف شاکاہاری بنے تو ایسا ڈائجسٹو سسٹم کیوں دیا تو گوشت کو بھی ڈائجسٹ کر سکتا ہے، بٹ نیچرل کھانے کے لیے. ہمارے غیر مسلمان بھائی اس دیش میں، کئی ہمارے غیر مسلمان بھائی جو ہے، کئی ہندو بھائی ہیں، ان کو غلط فہمی ہے کہ ان کے مذہب میں گوشت کھانا حرام ہے. یہ غلط فہمی ہے. آپ جب پڑھیں گے منوسمرتی چیپٹر نمبر 5 ادھیائے نمبر 5 شلوکا نمبر 30 میں لکھا ہے، منترا نمبر 30 میں لکھا ہے کہ خدا نے کچھ جانور بنائے کھانے کے لیے اور کچھ جانور بنائے کھا جانے کے لیے. سم ٹو ایٹ اینڈ سم ٹو بی ایٹن. اگر آپ وہ جانور کھاتے ہیں جو کھانے کے لیے بنائے گئے ہیں تو آپ غلط نہیں کر رہے. آگے پڑھیں گے منوسمرتی چیپٹر نمبر 5 ادھیائے نمبر 5 شلوکا نمبر 31 میں کہ خدا نے کچھ جانور بنائے قربانی کے لیے. قربانی کے جانور اگر کھاتے آپ تو غلط نہیں کرتے. آگے پڑھیں گے منوسمرتی چیپٹر نمبر 5 ادھیائے نمبر 5 شلوکا نمبر 39 اور 40 میں لکھا ہے کہ اگر آپ قربانی کے جانور کا قتل کرتے تو وہ قتل نہیں ہے. آپ جب مہابھارت پڑھیں گے انوشاسن پرو، مہابھارت انوشاسن پرو چیپٹر نمبر 88، اس میں بھیشم اور یدھشٹر پانڈو کے سب سے بڑے بھائی ہوتے ہیں. وہ پوچھتے بھیشما سے کیا یگنا میں، پوجا میں ہم کیا چیز دینا چاہیے تاکہ ہمارے باپ دادا کی آتما کو سنتوش ملے. ہم پوجا میں، یگنا میں کیا چیز دے تاکہ جو مر چکے ہمارے باپ دادا ان کو خوشی محسوس ہو. تو بھیشما کہتے ہیں اگر آپ بھاجی دیں گے تو ہمارے باپ دادا 1 مہینے کے لیے خوش ہوں گے. اگر آپ مچھلی دیں گے تو 2 مہینہ، گوشت دیں گے تو 3 مہینہ، خرگوش دیں گے تو 4 مہینہ،
बकरी देंगे तो 5 महीना, खंजीर देंगे, सुअर देंगे तो 6 महीना, परिंदे देंगे तो 7 महीना, हिरन देंगे तो 8 महीना, और ये मेनू कंटिन्यू होता है. और कहते हैं अगर भैंस देंगे तो 11 महीना, और अगर गाय देंगे तो पूरा 1 साल. कौन कह रहा है? भीष्म कह रहा है युधिष्ठिर से महाभारत के अंदर अनुशासन पर्व चैप्टर नंबर 88. और फिर कहते हैं कि अगर आप राइनोसरस देंगे या रेड मीट ऑफ गोट तो हमारे बाप दादा पब दादा हमेशा के लिए संतुष्ट होंगे. तो आपको पूरा मेन्यू मिलेगा महाभारत में. आप वेद पढ़ेंगे, वेद में भी लिखा है कि सेज और संत इन लोग गोश्त खाते थे. तो हमारे हिंदू भाइयों को गलत फहमी है कि उनके मजहब में गोश्त खाना हराम है. और मेरा एक डायलॉग हुआ था, एक शख्स है जो इंडिया वेजिटेरियन कांग्रेस के मुदीर है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन वेजिटेरियन कांग्रेस, उसका नाम है रश्मिबाई जवेरी. और एक मुनाजरा हुआ था, और अल्हम्दुलिल्लाह इसमें काफी आपको नॉलेज मिलेगा. देखने का मौका मिला तो जरूर देखिए. लेकिन क्यों? मैं ये नहीं कहता हूं कि सारे हिंदू गोश्त नहीं खाते, कुछ हिंदू नहीं खाते. लेकिन क्यों? क्योंकि वो बाकी लाइफस्टाइल से मुतासिर हो चुके थे. और कुछ है मजहब जो कहते हैं कि जानवर नहीं खाना चाहिए. क्यों? उनकी लॉजिक ये है, उनका कहना है कि जानवर की जान है, ये भाजी पाला में जान नहीं है, तो इसलिए जानवर खाना गुनाह है. आज साइंस बढ़ चुकी है. पहले हमें पता नहीं था, हम समझते थे कि भाजी पाला के अंदर जान नहीं है. साइंस आज बढ़ चुकी है, हम जानते हैं कि पेड़ पौधे में भी जान है. तो उनकी लॉजिक चेंज हो गया. अभी कहते वो हाँ ठीक है जान है, लेकिन जानवर को दर्द महसूस होता है, पेड़ पौधे को दर्द महसूस नहीं होता, इसलिए जानवर खाना बड़ा हराम है. आज साइंस टेक्नोलॉजी बढ़ चुकी है और हमें पता चलता है कि पेड़ पौधों को भी दर्द होता है. तो एक शख्स मुझसे, जो गैर मुस्लिम है, मुझसे बहस कर रहे थे और कहने लगे जाकिर भाई मैं मानता हूं पेड़ में जान है, पेड़ को दर्द महसूस होता है, लेकिन जानवर के पास 5 सेंसेस है.